अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। नेशनल अकाउंट्स कमेटी डिसाइड करती है कि जो मौजूदा माली साल है इसमें जीडीपी ग्रोथ यानी कि इक्तसादी तरक्की की शरह क्या रही। जाहिर है कि ये जो मौजूदा माली साल है अब ख़त्म होने वाला है। इसमें एक तरफ कोरोना की वबा थी, दूसरी तरफ हम IMF के प्रोग्राम में भी थे और शायद खदशा यही था कि पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है वो कोई इतनी बेहतर नहीं होगी। लेकिन जो आदादो शुमार आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। तवक्कुआत के बरक्स और तमाम अंदाजों के बरक्स पाकिस्तान में इस साल जो इक्तसादी तरक्की हुई है वो तमाम अंदाजों से बहुत बेहतर हुई है। तो शहबाज, आज आप पूरा दिन इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी वहां पर मौजूद थे और जो फिगर्स आए हैं वो आपके लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि हदफ तो हमारा था इस साल 2.1% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से आदादो शुमार आए हैं वो बता रहे हैं 3.94%। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कामरान, वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली आ गई है, आपने सही कहा। थोड़ा सा पहले बता दें कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी है क्या। ये एक मीटिंग इसकी हर साल होती है और ये बजट से कुछ दिन पहले होती है। इस मीटिंग की जो सरबराही करते हैं जो सेक्रेटरी प्लानिंग होते हैं वो इसके सरबराह होते हैं और इसमें सूबों की और वफाक की नुमाइंदगी होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी इसके अंदर नुमाइंदा होता है। और आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और थोड़ा सा अनयूजुअल इजलास था। वो अभी हम आगे जाके बताएंगे कि अनयूजुअल क्यों था। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर कि इस साल जो हुकूमत का तरक्की का हदफ था वो 2.1% था, लेकिन तरक्की की जो शरह का जो नंबर आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मंजूर किया है वो 3.94%, तकरीबन 4% बनता है। और ये PTI की हुकूमत की चूंकि तीसरा साल था, ये PTI की हुकूमत का सबसे हाईएस्ट नंबर है। PMLN की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो 5.5% तरक्की थी कि जो शरह थी। अब जो PTI की हुकूमत इस साल जो तरक्की की शरह हासिल की है वो 3.94% या तकरीबन 4% बनती है। और इसके साथ ही जो PTI की हुकूमत का पहला साल था उसमें जो तरक्की की शरह थी जो पहले 1.91% थी उसको भी अपवर्ड रिवाइज करके 2.08% या 2.1% किया गया। नाज़रीन, इसमें जो सबसे बड़ा जो सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन होती है इसमें जो ज़राई शोबा है उसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, जिसकी वजह से 4% तकरीबन ये तरक्की की शरह रही है इस साल। हुकूमत का जो हदफ था तरक्की का एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 2.8% था और तरक्की की शरह भी 2.8% रही है। जो सबसे बड़ा सरप्राइज आया है वो इंडस्ट्रियल यानी कि सनती शोबा और सर्विसेज जो खिदमत का शोबा है वहां से आया है। जो सनतों का शोबा इसमें हुकूमत का जो हदफ था वो सिर्फ 0.1% था, लेकिन जो तरक्की की शरह आई है वो 3.6% आई है। और खिदमत का शोबा जिसमें हम सब जानते हैं सर्विसेज सेक्टर, होलसेल, रिटेल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर होती हैं। इसमें बावजूद इसके कि जो कोरोना की सूरत हाल थी और हुकूमत का ख्याल था कि ज़्यादा इसमें तरक्की नहीं होगी, इसमें जो तरक्की की शरह है वो 4.4% आई है। और ये सारा मजमूई जो ओवरऑल बना है कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से जो ओवरऑल इस साल जीडीपी ग्रोथ की शरह रही है वो 3.94% रही है। कामरान, ये थी आज की ब्रेकिंग खबर। आपने कहा कि ये मीटिंग अनयूजुअल रही, तो आपका कहने का मतलब ये है कि शायद 2 सेशन हुए हैं। ये जो 3.94% का फिगर है इस पर सुना है कि स्टेट बैंक को भी एतराज था और वजारत खजाना को। वजारत खजाना ने तो शायद अपना एतराज वापस ले लिया, लेकिन स्टेट बैंक का ख्याल है कि ये एग्जैजरेटेड फिगर है। तो ये क्या मौजरा है, ये क्या हुआ है? ये मैं ना मानूं। अब मसला ये है कि इस साल नहीं, मान कौन नहीं रहा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस साल जो वर्ल्ड बैंक का वो तरक्की का तखमीना था वो 1.5% था। IMF का भी इतना ही था, बाद में IMF ने इसको रिवाइज करके 2% कर दिया। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है काफ़ी बेहतर है, वजारत खजाना या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास वो उस तरह का सर्विसेज उनकी नहीं है। उनका ये ख्याल था कि इस साल तरक्की की शरह जो है वो 3% रहेगी। तो आज जब सुबह NAC की मीटिंग स्टार्ट हुई उसके अंदर जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो अदाद-ओ-शुमार जो तैयार करता है उसको सामने पेश किए तो उसके ऊपर पहला जो इतराज़ आया वो यही आया कि ये आप एग्जैजरेटेड नंबर ले रहे हैं। उसके 2-3 उन्होंने फैक्टर दिए। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो 4% तरक्की का नंबर आया इसके पीछे जो गंदम की पैदावार है हुकूमत के ख्याल में इस साल जो नंबर आज अप्रूव हुआ है वो 27.3 मिलियन मैट्रिक टन। ये भी नाज़रीन तारीख की सबसे बड़ी हाईएस्ट पैदावार है जो हुकूमत का दावा है। तो 27.3 मिलियन मैट्रिक टन के
اوپر کامران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعتراض کیا. جو ہمارے ذرائع جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہاں پہ تھے ڈاکٹر محمد علی جو چیف اکانومسٹ ہیں, انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی. ان کے خیال میں یہ ایگزیجریٹڈ نمبر تھا, جو ایکچوئل نمبر ان کے خیال میں وہ 26 یا 26.5 ملین میٹرک ٹن کا لے رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے آبجیکشنز تھے. اس کے بعد جو امپورٹنٹلی سرپرائزنگلی دوسرا جو بڑا اعتراض ہے, بلکہ اعتراضات ہے کافی, اس پہ سیٹ آف آبجیکشنز تھے, وہ آئے کامران جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وزارت خزانہ کے ڈاکٹر امتیاز, ان کی طرف سے آئے. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ نمبرز کچھ زیادہ ہیں. ایک جو اس کا بہت امپورٹنٹ ان کا ایک آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اس سال جو اوور آل سرمایہ کاری ہوئی ہے ملک کے اندر, اس کی وجہ سے جتنا یہ 4% ترقی کی شرح کا فگر آ رہا ہے اتنا بنتا نہیں ہے, کم ہے. جو کیومولیٹو انہوں نے کہا 2 سال میں جو گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر تقریباً 20% ہوئی ہے. تو ان کے مطابق جو انہوں نے میٹنگ میں بات کی وہاں پہ, یہ شاید اتنا اس کی وجہ سے اتنی ترقی ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے اندر جو ایک اور چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی کنٹرڈکشن مجھے بھی نظر آتی ہے کہ یوزلی جب آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے تو آپ کی جو انرجی کی کنزمپشن ہے, وہ بجلی ہو یا گیس ہو, اس میں آپ کو پتہ ہے اضافہ ہوتا ہے. یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار ہیں اس میں تو اس مالی سال میں بجلی اور گیس کی کنزمپشن میں 23% کمی ہوئی ہے. تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ یہ بالکل ہے, یہ بلکہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں تھوڑا یہ جو کہانی ان کی وہ مکمل کر رہا ہوں. یہ کہانی ختم نہیں ہوئی یہاں پہ, اس میں کہانی ختم ہے. یہ جو میٹنگ ہے اس کو پھر وقتی طور پر پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے, اور یہ آج ہی ٹھیک ہے. پہلے میٹنگ 11 بجے سٹارٹ ہوتی ہے, تقریباً 12:30 کے قریب اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کہ جی دوبارہ ملیں گے. وزارت خزانہ کے جو اعتراضات ہیں اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتراضات ہیں اس کو ہم سیپریٹلی لیں گے. تو جمعے کی بریک ہوتی ہے, اور جمعے کی بریک کے بعد میٹنگ دوبارہ ریکنوین ہوتی ہے. جب میٹنگ ریکنوین ہوتی ہے کامران, تو وزارت خزانہ کے جو اعتراضات ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں. وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, کسی کی فون کال کے اوپر غالباً لے لیتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ فون کال کی آپ نے بات کی, آپ نے تو یہ کہا نا کہ اسٹیٹ بینک کے میں نہ مانوں والی بات ہے. اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ ایک اہم جو حکومتی شخصیت ہیں وہ یہ کوشش کر رہے تھے, انہوں نے ڈائریکشن دی تھی پلاننگ کمیشن کو یا بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہ گروتھ جو ہے ذرا اچھی دکھائیں, 4% ہونی چاہیے. یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جو میری اطلاع ایک کابینہ کے رکن ہے, الیکٹڈ نہیں ہے, نان الیکٹڈ ہیں, اقتصادی ٹیم کا حصہ ہیں, 4th فلور پہ, کیو بلاک کا 4th فلور نہیں ہے. انہوں نے غالباً جو ہے ایک میٹنگ کال کی کچھ لوگوں کی, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے لوگ اس میں شامل تھے, کہ جی اس سال جو ترقی کی شرح ہے وہ کچھ بہتر آنی چاہیے, 4% سے زیادہ بنتی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اتنے زیادہ اقدامات کر دیے ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کی انہوں نے کہا جی بہت زیادہ گروتھ ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بہت بہترین ترقی ہوئی ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ جینوئنلی اگر تو گروتھ آئی ہے وہ تو اچھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی گروتھ دکھانی چاہیے. ان کی طرف سے یہ خیال تھا, ان کو یہ بات بتائی گئی, ان کو یہ بات بتائی گئی اس وقت, اسی ہفتے کی بات ہے, کہ جو ابھی انیشل ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو جی ڈی پی گروتھ کا فگر آ رہا ہے وہ 3.2 سے 3.3% کے درمیان آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے, اتنی ملک کے اندر اکانومی ہو رہی ہے, ریل پیل ہو رہی ہے, تو آپ نمبر کو بہتر کر کے بتائیں کتنا ہے. تو پھر نمبر آج سب کو سرپرائز کر گیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی سرپرائز کر گیا, وزارت خزانہ کو بھی سرپرائز کر گیا. اچھا, لوگوں کو بھی یہ سرپرائز اس لیے کرے گا کیونکہ جب آپ کی ترقی ہوتی ہے, اگر آپ کی واقعی اکانومی گرو کر رہی ہے تو اس کی ریفلیکشن آن گراؤنڈ نظر بھی آنی چاہیے. اگر آپ عام لوگوں سے دیکھتے, ہم پورا سال بھی پروگرام کرتے رہے, ڈو یو تھنک کہ یہ فگرز جسٹیفائی کرتے ہیں جو آن گراؤنڈ اس وقت سچویشن ہے؟ کامران یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ ٹیکنیکل کویسچن بھی ہے. پریکٹیکلی تو آپ دیکھیں نا لوگوں کے حالات بہتر ہے. اب جیسے خدمات کا شعبہ جو ہے, لوگ بہتر, میں اسی کی طرف بتا رہا ہوں نا. دیکھیں خدمات کا شعبہ بہت بری طرح افیکٹڈ ہے. آپ مجھے بتائیے, اسکولز بند رہے ہیں, یونیورسٹیز کالجز بند ہیں, مارکیٹیں آپ کی زیادہ تر یا بند رہی ہیں, یہ 6 بجے بند کر دی جاتی تھی, تو لاک ڈاؤن بھی رہا. ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ورسٹ افیکٹڈ, ٹورزم سیکٹر ورسٹ افیکٹڈ. اس کے باوجود جو خدمات کا شعبہ ہے کامران, اس میں جو حکومت کا ہدف تھا ترقی کا وہ تھا صرف 2.6%. ان کو پتا تھا کہ حالات 4.4%. اب اس کے اندر بھی چلے جائیں نا, اس کے اندر جو ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر جو آپ کی مارکیٹس میں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ہول سیل کے اندر 1.1% کا ہدف تھا, ترقی ہو رہی ہے 8.4%. اور یہ اس دور میں ہو رہی ہے کہ جب مارکیٹس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند بھی رہیں, ان کی ٹائمنگ بھی کنسٹرینٹس تھیں, اور شاپنگ بھی, اور لوگوں کی آمدن کے اوپر بھی افیکٹ تھا. یہ اس کو جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں یا جو گراؤنڈ سچویشن ہے, لوگ اس فگر کو مانیں گے کہ ایک طرف آپ کی مارکیٹس بند بھی ہیں, آپ خود بھی کہتے رہے ہیں کورونا کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ پلاننگ کمیشن کے ترجمان سے بھی پوچھیں گے, ہم ان سے کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی, ان سے بھی بات کریں گے, اور ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب بھی ہم کو جوائن کریں گے. وہ چونکہ یہ کام خود
خود بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں نمبرز یہ پروڈیوس کرتے رہے ہیں, تو ان سے بھی پوچھیں گے. تھوڑا سا میں بریک پہ جانے سے پہلے اگر ہم بڑے بڑے شعبے ہیں نا وہ بتا دیں کہ ناظرین اس میں صورتحال اس سال کیا رہی ہے. جو خدمات کا شعبہ ہے اوور آل اس کا تو ہم نے بتا دیا, ہول سیل ریٹیل میں 8.4% رکھی تھی. ٹرانسپورٹ کا شعبہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو حکومت منفی گروتھ دکھا رہی ہے وہ صرف 0.6% منفی ہے, اس میں گروتھ زیادہ نہیں دکھا رہی. جو فائنانس اینڈ انشورنس کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو حکومت گروتھ دکھا رہی ہے 7.8%, اور اسی طرح جو ہاؤسنگ سروسز ہیں اس کے اندر 4% ہے. جو جنرل گورنمنٹ سروسز ہیں ناظرین اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ 2.2% دکھا رہی ہے. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے امپورٹنٹلی جہاں سے ایک بڑا کنٹریبیوشن آیا, جو ہدف تھا اوورال وہ تو 0.1% تھا, جو گروتھ ہے وہ 3.6%. اس کے اندر جو مائننگ ہے, مائننگ کے شعبے میں منفی 6.5% گروتھ ہے. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے بڑی صنعتوں کا, اس میں ناظرین 9.2% گروتھ ہے. اور جو بھی کامران بھی ذکر کر رہے تھے, جو بجلی کی کھپت اور پیداوار ہے بجلی اور گیس کی, اس کے اندر منفی 23% گروتھ ہے. یہ حکومت خود بتا رہی ہے. تو اگر آپ کے جو الیکٹریسٹی کی جو کنزمپشن ہے اس میں کمی آئی ہے تو پھر یہ گروتھ اتنی زیادہ کیسے ہے, یہ ایک سوال ہے, یہ ہم حکومت سے پوچھیں گے. جو اس میں اس ایگریکلچر کے سیکٹر کے اندر جو میجر کراپس ہیں اس میں حکومت کو کافی اچھی کارکردگی کا ہوئی ہے, جو 2.9% کا ہدف تھا اور 4.7%. لیکن ناظرین جو کاٹن جیننگ تھی اس کے اندر -15.6% اس میں وہ ڈراپ آیا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ترجمان ہے پلاننگ کمیشن کے ظفر صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ نمبر ڈیفینڈیبل ہے, کیا واقعی اتنی گروتھ ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اعتراضات تھے وہ غلط تھے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پلاننگ کمیشن کے ترجمان ظفر الحسن الماس صاحب اس وقت موجود ہیں. تو ظفر صاحب, نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا, جو نمبر اس میں آیا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ نے کچھ اس نمبر پہ اعتراض کیا ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ ان کی کیا وجہ تھی, کیوں اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ آپ کے نمبر سے متفق نہیں تھے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. متفق تو بالکل ہوتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی میں ہر ممبر متفق ہوتا ہے تو یہ نمبر ریلیز ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن ریکنسائل, اپنی فگر ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ ریکنسائل کرنا. وزارت خزانہ کا تو کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا. ایک تھوڑا سا عمومی ان کا یہ تھا کہ انویسٹمنٹ پچھلے سال میں کم تھی, تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی انویسٹمنٹ کی بیس پہ اس طرح گروتھ آنی چاہیے تھی, اس قسم کا وہ تھا. اور اس پہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ دیکھیں سیکٹر اسپیسیفک آئی کورز انکریمنٹل کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو ہوتا ہے. اگر ایگریکلچر میں آپ نے گرو کرنا ہے تو یو مائٹ ناٹ نیڈ اتنی انویسٹمنٹ, اور کچھ سیکٹر ہوتے ہیں جہاں انویسٹمنٹ کا زیادہ رول ہوتا ہے, تو اس پہ وہ مطمئن تھے. اسٹیٹ بینک نے کچھ پچھلے سال کے جو ریوائز جو کراپ کے نمبر تھے وہ نہیں لیے, تو ان کا ایگریکلچر میں تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا تھا. پھر وہ بیٹھ کے ہم نے ریکنسائل کیا پرانے فگرز ان کے آپس میں, تو وہ سارا ایڈجسٹ ہو گیا, اور اس کے بعد میں وہ بھی سیٹسفائیڈ تھے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ظفر صاحب, اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو آپ کو بریک نہ کرنی پڑتی اور آپ کو دوبارہ میٹنگ ریکنوین کر کے ان کو سیٹسفائی نہ کرنا پڑتا. تو یہ جو بیسک جو وزارت خزانہ کا جو اعتراض تھا ڈاکٹر امتیاز صاحب کا کہ 2 سال میں مجموعی طور پر آپ کی جو گراس فکس کیپٹل فارمیشن تھی اس میں 20% گروتھ تھی, اس کا آپ جواب تو دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, بٹ اسٹل اگر آپ 4% گروتھ لے رہے ہیں, آپ کا اس سال جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ایکچوئل سپینڈنگ 9 ماہ کے اندر ہے ظفر صاحب, وہ صرف 264 ارب روپے ہے. تو 264 ارب خرچ کر کے اور اینول ڈیولپمنٹ پلان بھی آپ کا زیادہ نہیں ہے, تو پبلک سپینڈنگ تو ہوئی نہیں ہے پبلک سیکٹر کی, تو پھر یہ گروتھ کدھر سے آئی, یہ سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بوم ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں, کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کے فگر لے لیں, پچھلے سال کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہیں. اور ایک جنرل جو آپ کو مارکیٹ میں مطلب جو سینٹیمنٹ مل رہے ہیں, یہ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے رپورٹ دی, اس میں آپ کو انویسٹمنٹ میں ایک بائنسی تو مل رہی ہے. بینکوں پہ ایک رن ہے, کنسٹرکشن سیکٹر پہ, کنسٹرکشن کو 40 انڈسٹریز کو پل کرتا ہے, تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پی ایس ڈی پی میں کچھ مطلب جو یہ کووڈ ریلیٹڈ کوئی انٹرپشنز تھیں, کچھ مطلب جو ہے وہ مطلب کمی ہوئی ہے. نارملی یہ فائنل کوارٹر میں پک کرتی ہے ایکٹیویٹی, اور ہم جو یہ نیشنل اکاؤنٹ چونکہ بجٹڈ نمبر کی بیس پہ ہوتا ہے, اور چونکہ اس کو فل ایئر کا نمبر چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں پروجیکشن بھی اس طرح مطلب جو ہے نا نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نارمل پریکٹس ہے فرام مطلب کوئی لاسٹ 30-40 ایئرس, تو یہ آج کی نہیں ہے.
اور یہ ایڈجسٹیبل ہے. جیسے ہی مطلب جو نیکسٹ ایئر جب ریوائز ہوگا جی ڈی پی تو اس میں مطلب جو یہ ریئل نمبر ہوں گے تو اس میں آپ کو سامنے آ جائے گی فگر. ظفر صاحب یہ جو خدمات کا شعبہ ہے اب اس میں بھی بڑی اچھی گروتھ دیکھنے کو جو نمبرز کے مطابق ملی ہے. اب خدمات کے شعبے میں ہول سیل ہے, ریٹیل ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. اب یہ جو سارا سال کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت بند بھی رہی, لاک ڈاؤن بھی رہا, تو یہ کیا زمینی حقائق کو سپورٹ کرتی ہے یہ تمام چیزیں کہ ایک طرف لاک ڈاؤن بھی رہا, اکانومی ہماری افیکٹ ہوئی, لیکن خدمات کے شعبے میں جو ہمارا ہدف تھا اس سے کہیں زیادہ ہم نے ترقی کی ہے؟ جی اس میں ہوتا یہ کہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے اس میں تو نیگیٹو گروتھ ہے. اس میں ریل ٹرانسپورٹ ہے, ایئر ٹرانسپورٹ ہے, اس میں آپ کو دیکھیں نیگیٹو. اس میں جو ہول سیل ریٹیل ٹریڈ ہے یہ چونکہ دنیا میں تقریباً 90% ممالک اس کو انڈائریکٹلی میجر کرتے ہیں, دکانوں پہ جا کے سروے نہیں کرتے. ایک جیسے ویٹ پیدا ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر 27 ملین ویٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک مارکیٹیبل سرپلس ڈیٹرمائن ہوتا ہے بیس ایئر میں, اس نے ٹریڈ ہونا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے یہاں $2 بلین کے اگر موبائل امپورٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے کسی جگہ بکنا ہوتا, چاہے وہ آن لائن بکے یا کسی طریقے سے, ان کا مارکیٹیبل سرپلس ورک آؤٹ کر کے اس میں لیا جاتا ہے. تو اور اسی طرح جو ایل ایس ایم کا گروتھ ہے اگر 9.3% آپ کا گروتھ ہو تو اس نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹریڈ تو ہو رہا ہے. تو ان کے جو ٹریڈ مارجنز کے تھرو یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے اس سیکٹر میں سب سے زیادہ گروتھ ہے. یا فائنانشل سیکٹر میں بائنسی ہے. فائنانشل سیکٹر کے بھی بڑے واضح ریزن ہیں کہ آپ کو یہ ان کے ڈپازٹس وغیرہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹوں سے کراس چیک ہو سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں باقی تو سر یہ جو قطع کلامی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل سیکٹر میں گروتھ ہے, ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی وہ جو سروسز ہیں اس میں گروتھ ہے, تو یہ ساری چیزیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سامنے بھی تھیں. جو پرائیویٹ سیکٹر گروتھ ہے کریڈٹ کے اندر وہ خود اتنا زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ جو اسٹیٹ بینک کے اعتراضات کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو ورکنگ پیپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں اور جو لوگ میٹنگ میں آتے ہیں وہ اس کو پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اس کو پڑھ کے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی رسپونڈ کر سکے, یا واقعی ایسے فیکٹرز تھے کہ جو جنرلی آپ کے جو پی بی ایس کی جو ایسٹیمیشنز تھی اس سے وہ ڈیفرنٹ تھے؟ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا کوئی اعتراض اس چیز پہ نہیں تھا. دیکھیں ایگریکلچر کا جب آپ کراپ کا نمبر مطلب اگر کم لے کے بیٹھے ہوں, فرض کریں میں نے اگر جو ہے وہ اس کو ویٹ کی کم لیا ہو تو ویٹ کے میرے مارجن کم بنیں گے, ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کا گروتھ کم بنے گا. تو ان کا جو بیسک اعتراض یا مطلب جو کہہ سکتے ہیں کلیریفیکیشن تھی, اعتراض تو نہیں تھا, کلیریفیکیشن یہ تھی کہ جو وہ نمبر جب ڈال رہے تھے کراپ کے تو وہ ان کا گروتھ تھوڑا سا مطلب نیچے تھا ایگریکلچر کا, اس کی وجہ سے ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کا نمبر نیچے تھا. جیسے ہی ہم نمبر ریکنسائل ہوئے تو ان کا گروتھ اسی پیج پہ آ گئے, کیونکہ یہ نمبر آج ظفر صاحب ایک مسئلہ ہے ہسٹوریکلی آپ کی جو فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر ہے وہ آپ کا جو نمبر ہے وہ اپروو کرتی ہے اور اپروو کر کے آپ کو دیتی ہے, وہ نمبر آپ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جو آپ کے جو گندم کی اور باقی جو اعداد و شمار آپ لے رہے ہیں, باقی تو آپ سارے وہی لے رہے ہیں جو ایف سی اے دے رہی ہے, گندم کے جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ وہ لے رہے ہیں جو ایف سی اے نے آپ کو نہیں دیے, تو اس لحاظ سے تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ 2005-6 کی ری بیسنگ کا ڈاکومنٹ پی بی ایس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے, اس پہ پوری میتھولوجی ان ڈیٹیل ایکسپلین کی ہوئی ہے. اور آج تک ایف سی اے کا نمبر, ایف سی اے کا کام صرف فورکاسٹ دینا ہے اور ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اگلے سال کا, تو وہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے ایف سی اے کا. ہمارا کراپ رپورٹنگ سسٹم کے تحت لیا جاتا ہے نمبر, اور کراپ رپورٹنگ سسٹم کے تحت یہ نمبر آتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک پرانی بات بتاؤں, یہ سکندر بوسن صاحب ایگریکلچر منسٹر تھے, انہوں نے ایک نمبر دیا اس زمانے میں کہ یہ ویٹ کا نمبر دیں. ہم نے کہا ہمارے پاس تو کراپ رپورٹنگ سسٹم, ہماری رپورٹنگ لائن ہے وہی نیشنل اکاؤنٹ کی سسٹم میں جاتا ہے, اور جو بھی کراپ رپورٹنگ سسٹم چاہے پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کا نمبر دیتا ہے, ان کو سم اپ کر کے ایڈ اپ کر کے ہم کراپ کا نمبر یوز کرتے ہیں. تو اس میں ظفر صاحب جو یہ بات کیا درست ہے کہ جو کراپ رپورٹنگ سسٹم سے آپ کے پاس نمبر آیا ویٹ کا وہ 26.5 ملین میٹرک ٹن تھا؟ نہیں, یہ نمبر جو ہے نا یہ 27.2 ملین ٹن ہی آیا, اور اس میں پروونس وائز بریک اپ جو ہے یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے, یہ سب مطلب کے ساتھ یہ ورکنگ پیپر میں بھی شیئر کیا گیا ہے کہ یہ پروڈکشن وائز اور ایریا, ایون کہ ایریا کے نمبر کے کتنے ایریا پہ کتنی ہوئی, وہ سارے پروونس نے اپنے اپنے ایریا اور کراپ دونوں دی ہے, کراپ کا سائز, اسی سے یہ نمبر ورک آؤٹ ہوا ہے. چلیں ظفر صاحب, اب کیونکہ یہ جو نمبر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جولائی مارچ تک ہوتا ہے, تو جب فائنل نمبر آئے گا تو ایک تو یہ بتائیں
کہ کیا یہ جو فائنل نمبر آئے گا اس میں اس کی اپورڈ ریویژن ہوگی جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر ہے؟ نمبر ایک یہ بات، اور دوسرا بیسڈ آن یہ جو نمبر اب آیا ہے تو اگلے مالی سال کا ہدف ہم کیا رکھنے جا رہے ہیں جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے خیال میں لاسٹ ایئر بھی آپ کے ہی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جو نمبر اتنا بڑا ریویژن نہیں ہوگی جو ہم نے سارا، اور یہ مطلب لیٹ میٹنگ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم انفارمیشن آ جائے، وہ ہم نے انکارپوریٹ کر لی۔ اب یہ کہ جو یہ کہ فائنل کوارٹر میں جو ایل ایس ایم کا نمبر ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا تو اس میں اپورڈ ریویژن کے چانسز اس کی وجہ سے تھوڑے زیادہ ہیں۔ پھر یہ کہ ویٹ کا ہمیشہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ویٹ کے پہلے ہمارے پاس ٹینٹیٹو نمبر آتے ہیں، چونکہ ربی کی ایک میجر کراپ ہے ہمارے پاس، جو ربی کی جو بھی کراپس ہیں، باقی جو اسمالر کراپس بھی ہیں ان کے سائزز تھوڑے تھوڑے ویری کرتے ہیں۔ مے بی ابھی جیسے پنجاب گورنمنٹ کا 2 دن سے چل رہا تھا کہ وہ 28.5 ملین ٹنز کی باتیں ہو رہی تھیں پاکستان کی ویٹ کی پروڈکشن کی، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈاؤن ورڈ اینڈ اپ ورڈ بہت چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایل ایس ایم کا تو ڈیفینیٹ ہے کہ پچھلا کوارٹر چونکہ بیس افیکٹ کی وجہ سے یہ بیس بڑی لو تھی تو اس کی وجہ سے بڑے ہائی گروتھ ریٹس اس کوارٹر میں آپ دیکھیں گے، تو مائٹ بھی یہ جی ڈی پی کا سائز اپورڈ ایڈجسٹ ہو۔ پھر اس میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بجٹڈ لیے ہوتے ہیں تو وہ جب یہ ریوائز ہو کے آئیں گے تو میرے خیال میں موسٹ پروبیبلی اپورڈ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں اس جی ڈی پی گروتھ کے۔ جب اس سال کا پھر آپ 5% رکھیں گے ٹارگٹ یا 4.5%؟ دیکھیے یہ ٹارگٹ تو این ای سی کی پہلے اے پی سی سی کی میٹنگ ہوگی جس میں ایک ٹینٹیٹو ٹارگٹ پلاننگ کمیشن پیش کرے گا، اس کے بعد میں یہ ٹارگٹ جو ہے وہ این ای سی سے اپروو ہوگا تو وہ ایک فرم ٹارگٹ ہوگا۔ اے پی سی سی میں تک جو ہے جس میں اسٹیٹ بینک اور فائنانس سب کی وائس ہوتی ہے، پروونسز کی وائس ہوتی ہے، تو وہ سارے مطلب یہ ہے کہ اس پہ نمبر پہ متفق ہوں گے تو وہ این ای سی کے بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا نمبر ہم ٹارگٹ کریں گے۔ چلیں، بہت شکریہ ظفر صاحب۔ پلاننگ کمیشن کا موقف آپ نے جانا، جو ہمارے پاس جی ڈی پی کا اس سال کا نمبر آیا ہے یقیناً گورنمنٹ کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اس کا امپیکٹ عام لوگوں پر کب آئے گا، کیا اس کا امپیکٹ ہے بھی یا نہیں بھی، اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ ویو لیں گے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن ہمیں جوائن کریں گے، سو اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈی پی نمبر کے حوالے سے آپ نے پلاننگ کمیشن اور حکومت کا موقف تو سنا، اب انڈیپینڈنٹ ویو لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ویل نون اکانومسٹ، ڈی جی ٹیٹ بھی رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو نمبرز نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپروو کیے ہیں سب کو حیران کیا ہے، یقیناً آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ حیران کیا ہوگا۔ 2.1% ہم توقع کر رہے تھے ہماری جو گروتھ رہے گی، لیکن یہ تو 3.94% ہے۔ کیا یہ واقعی ریالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، جس وقت یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف 1%، 1.5% کہہ رہا تھا تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ میں تو آج تک کبھی ان کے نمبر پہ بلیو کیا نہیں ہوں، کیونکہ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ نمبر کیسے آتا ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میرے نزدیک 3% ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بیس افیکٹ کی وجہ سے نا یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ تو جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھتا ہے اور کچھ امپورٹس بھی روپی ٹرم میں بڑھے ہوں گے تو اس کا امپیکٹ پھر ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ پہ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 3% ہو جائے گا۔ تو یہ 3.9% تھوڑی سی میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، میرے ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اس کو کیسے لیں گے، کیونکہ ان سے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ 3 ہو گئی ہے یا دکھائی گئی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو بھی نمبر ہے یہ اسٹیمیٹڈ نمبر ہوں گے نا، کیونکہ یہ اس میں جولائی فیبروری تک کے نمبر گئے ہیں موسٹ کیسز میں، تو ابھی 4 مہینے کے نمبر تو باقی ہیں، تو باقی تو جو بھی ہوتا ہے وہ اسٹیمیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ نمبر ریوائز ہوگا پچھلے سال میں، جب نیکسٹ ایئر میں جا کر، تو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں گیا ہے۔ لیکن یہ میرے نزدیک تھوڑا سا اوپر کی طرف میں ہے، لیکن بہت زیادہ مجھے سرپرائز تو ہوا ہے، ضرور ہوا ہے۔ میں 3 سمجھ رہا تھا کہ 3 ہوگا، تو پھر میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کہوں گا کہ اب بتاؤ 1%، 1.5% جو یعنی ہمیشہ پاکستان کے چہرے کو بدنما کر کے داغدار کر کے پیش کرنا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ورلڈ بینک تو 1.5%، اس کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے، جب نمبرز آپ کے سامنے رپورٹڈ ہیں تو 3 کے قریب آ رہا تھا، لیکن پھر ضد ہے نا، ضد ہے، دکھانا۔ اور آئی ایم ایف 2% کہہ رہا تھا،
لیکن ڈاکٹر صاحب آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر وزارت خزانہ کو بھی جھٹکا لگا کہ یہ 4% کا نمبر کہاں سے آ گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو وہاں پہ چیف اکانومسٹ تھے ان کے وہ بھی تھوڑا سا ہوا کہ یہ نمبر کہاں سے آ گیا. تو ایسا نمبر اگر لیٹ سے ہمارا 3% یا 3.5% بھی گروتھ ریٹ رہتا وچ از ویری گڈ گروتھ نمبر گیون دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک لاک ڈاؤن ہے, اکانومی ڈسٹرب ہے, پاکستان کے اندر بھی ڈسٹرب ہے, تو یہ 4% کا نمبر, تو کیا حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی کو اس سے خراب نہیں کرنے کی کوشش ہوئی اس کی سیلف انفلکٹڈ وونڈ؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں. اپریل کے مہینے میں ابھی تک تو جولائی مارچ کا غالباً لیا ہے نمبر انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نا. اپریل کا جب نمبر آئے گا نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اور ایئر آن ایئر گروتھ آئے گا جب, تو گروتھ ریٹ ول بی سم ویئر بٹوین 75 to 80%. یہ آپ ایل ایس ایم کی بات کر رہے ہیں؟ جی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کر رہا ہوں. گروتھ 75 to 80% ہوگا. اور یہ عوام کو ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوگا کہ پچھلے سال یہ نیگیٹو تھا. ہاں, یہ بہت نیچے آ گیا تھا نا, تو ایکچولی میجر امپیکٹ وہ جو انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ اوپر نہیں جائے گا. ہاں دیکھو, انڈیکس پچھلے 2 مہینوں سے لگاتار لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. مطلب یہاں تھا, اب یہاں آ گیا ہے, لیکن یہاں سے ہم جو میجر کر رہے ہیں جس کو وہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ گروتھ بہت زیادہ ہوگا. اب اگر آپ خود سوچیں کہ اگر اپریل کے مہینے میں 75 to 80% گروتھ اگر ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں, تو سب کو حیرانی تو ہوگی, لیکن مجھے نہیں ہوگی کیونکہ بیس افیکٹ ہے. اسی طریقے سے مئی اور جون میں بھی 75-80 تو نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی بڑا ہائی رہے گا. تو یہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جب یہ ریوائز ہوگا نیکسٹ ایئر میں, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 13 سے 14% گروتھ ہوگا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا, جو ابھی یہ بتا رہا ہے 9%. یہ 13 سے 14% ہوگا. امیجن کریں کہ ہول سیل ریٹیل ٹریڈ میں اس کا جب مارجن جائے گا تو وہ کہاں پر ہوگا. دس ایئر گروتھ ریٹ when it will be revised, it will be close to 5%. اچھا, مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپ ورڈ اس کی اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, چلیں بڑی پازیٹیو بات ہے. اب جو عام ہمارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پورا سال آپ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہے, ہم ڈسکشن کرتے رہے کہ معیشت صحیح سمت پہ نہیں جا رہی. اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 5% گرو ہوگی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ریفلیکشن ہمیں کیوں نہیں نظر آتی مارکیٹ میں, عام لوگوں کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, وہ ریفلیکشن کا. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا. دیکھیں ابھی اگر ہم یہ 3.9 لے لیتے ہیں نا, ابھی جو ہوا ہے, جو ہمیں آپ سب ہم پریشان ہیں, حیران ہیں, میں بھی تھوڑا سا حیران ہوں. آپ 3 سال کا ایوریج لے لیں, جب بھی اس قسم کے بیس افیکٹ ہوتے ہیں نا تو ہم ایوریج لیتے ہیں. تو اس حکومت کے 3 سال جب ہوں گے نا, یہ 3 سال تب ہو گیا, نمبر آ گیا ہے, یور ایوریج گروتھ ریٹ از 1.7% پر annum 3 سال میں. آبادی کتنی بڑھ رہی ہے آپ کی؟ 2.2%. تو نیگیٹو. تو آپ کا تو ریئل جو پر کیپٹا انکم ہے اٹ از ڈکلائننگ. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کیسے نظر آئے گا جب آپ کا ریئل فی کا آمدنی جسے کہتے ہیں وہ گر رہا ہے نیچے کی طرف میں. تو پھر تو یہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیسی معیشت گرو کر رہی ہے. دیکھیں, میں بار بار یہی کہہ رہا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے عام آدمی کو. میں کتنا سمجھاؤں بیس افیکٹ. اگر میرے پاس گراف بنا ہوا ہوتا نا تو میں پھر شاید آپ کو کیمرہ سے لوگوں کو بتا سکتا کہ what is the meaning of base effect. اب جیسے انہوں نے ہندوستان کا کہا تھا, IMF نے جو پروجیکشن دیا کہ اگر 2021 میں ان کا جب مالی سال ختم ہوگا یہ والا, تو یہ 12.5% گروتھ ہوگا. اب آپ سوچیں انڈیا کی اکانومی 12.5% گرو کر رہی ہے, اس لیے کہ وہ 4 یا 5% پچھلے سال نیگیٹو تھی. تو ہمیشہ دونوں کا آپ ایوریج لیتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کا ایوریج لینا ہے 3.9 مائنس 0.5 3.4 ہو گیا, اور اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دو تو 1.7 ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے, لگ ایسا رہا کہ جو ابھی ڈیٹیلز تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ جو گروتھ آئی ہے زیادہ تر کنزمپشن سائڈ سے آئی ہے, انویسٹمنٹ سائڈ سے نہیں آئی. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کنزمپشن سے گروتھ آئی ہے تو اس کا مطلب ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہے, تو اگر ڈیمانڈ ہے تو پرائسز زیادہ آپ کی شوٹ کرنی چاہیے. تو ایوریج انفلیشن آپ کی ہے اس وقت تقریباً 9% کے اوپر. تو یہ کیا انفلیشن, اس چیز میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈسکریپنسی ہے یا کوئی انکنسسٹنسی ہے کہ ایوریج انفلیشن 9%؟ بہت اچھا سوال, اگین بہت اچھا سوال.
یہ تو بہت اچھا 13% سوال۔ انفلیشن ہونی چاہیے نہیں، اس گروتھ میں ریٹ کے۔ بتا رہا ہوں بہت اچھا سوال ہے۔ اور آج ہی میں نے ایک پیپر اپنا مکمل کیا ہے جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے جرنل میں چھپے گا، اور اس میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر سے لوگ اتارے جاتے ہیں نا پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ان کو پاکستان کے گراؤنڈ ریئلٹی کا بالکل نہیں پتا ہوتا، نہ ڈیٹا کا پتا ہوتا، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں، کنزمپشن جو ہے نا پاکستان میں، جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے نا، یہ نہیں پتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا ہوگا، نہ شوکت طرین صاحب کو پتا ہے۔ یہ ریزیڈول نمبر ہے، دس از اے ریزیڈول نمبر۔ کیا مطلب ہوا؟ جب ہم جی ڈی پی میجر کرتے ہیں نا ڈیمانڈ سائڈ سے، تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ دیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹس کا ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے، ہمیں امپورٹ کا بھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے پاس میں۔ تو انویسٹمنٹ کا بھی ہو گیا، ایکسپورٹ کا بھی ہو گیا، امپورٹ کا بھی ہو گیا، اور تو جی ڈی پی جو ہے سم جو ہے کنزمپشن، انویسٹمنٹ، ایکسپورٹ مائنس امپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کنزمپشن میں پرائیویٹ اور پبلک دونوں کو ملا دیا میں نے۔ تو ہم کنزمپشن کو کیسے میجر کرتے ہیں؟ وائی مائنس آئی پلس ایکس مائنس ایم کر کے یہ کنزمپشن لے آیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو کنزمپشن از اے ریزیڈول نمبر، اٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ اینی ویئر۔ یہ کبھی اوپر جائے گا، کبھی بہت نیچے جائے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی آپ کے جو کمپوننٹ ہے جی ڈی پی کے وہ کیسے گرو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تو یہ آپ اس کو اس طریقے سے نہ لیں۔ یہ ویسٹرن اکانومیز میں بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر یہ کنزمپشن ڈریون گروتھ ہے تو یہ تو بہت زیادہ پھاڑ دے گی، بالکل، اور پھر یہ انفلیشن بہت اوپر جائے گا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف 20 سیکنڈز میں چلیں، جو بھی یہ سرپرائزنگ نمبر آیا ہے، کیا گورنمنٹ کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں سیلیبریٹ تو میں کیا کہوں گا، اب یہ گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کرے نہ کرے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر کچھ نہیں ہے اگر کرنے دیں، اس میں حرج کیا ہے۔ اگر لیکن آج کا دن تو سیلیبریشن بنتی ہے، آج بنتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ میں تھوڑا سا لے رہا ہوں، اگلے سال کے ٹارگٹ کیا رکھنے چاہیے۔ بہت ڈینجرس ہوگا اگلے سال کا ٹارگٹ۔ میری سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ یہ اگلے سال کا ٹارگٹ 4 رکھیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے 5 رکھ دیا ٹارگٹ، اگر 5% رکھا اس سال، یہ پچھلے جب نیکسٹ ایئر میں جب ہم یہ ریوائز ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کلوز ٹو 5 ہو جائے گا، یہ 3.9 کلوز ٹو 5 ہوگا۔ تو بہت اوپر بیس سے جب میچر کریں گے آپ نا، تو آپ کا گروتھ اگلے سال یہ 2-2.5%۔ چلیں لیٹس سی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کو سن رہے ہیں، میں ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، سجیشن۔ یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے جو کچھ مشرق وسطیٰ میں چل رہا ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی، پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 11 روزہ بمباری کے بعد جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کی، بالآخر اب جنگ بندی ہو گئی ہے، اور اس 11 روزہ جو بمباری اسرائیل کی طرف سے کی گئی، 65 اس میں جو فلسطینی بچے شہید ہوئے، اور ٹوٹل 230 جو معصوم فلسطینی ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب اس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو مسجد اقصیٰ میں جب فلسطینی وہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کر رہے تھے تو اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہاں پر اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ دھاوا بولا، وہاں پر آنسو گیس کا استعمال کیا، سٹن گرنیڈز کا بھی استعمال کیا۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے یہ کتنی دیر پا ہوگی۔ لیکن شہباز، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وہاں پہ گئے ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور ایک مزے کی بات ہے، ایک تنازع کھڑا ہوا ہے۔ CNN کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جو اسرائیل کا انفلوئنس ہے مغربی میڈیا کے اوپر، جب اس پر بات کی تو وہاں پر CNN کی اینکر نے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پوری سٹوری بھی چلا دی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہودیوں کے حوالے سے ایک تعصب رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، بڑی عجیب سی صورتحال ہے یہ۔ کامران، ان کا جو انٹرویو تھا، غالباً اس کے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی، اور شاہ محمود قریشی نے اس کے اوپر کچھ اور بات کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، وہ جو غالباً شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اسی کانٹیکس میں کر رہے تھے نا، کہ ایک اوور آل ان کا کنٹرول ہے،
تو دے پلے دیئر رول ان اے مینر کہ جہاں پہ چیزیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب میں اگر فائنینشیل ٹائمز کی آپ کو کامران مثال دوں, فائنینشیل ٹائمز جب بھی اسٹوری کی ہے اس نے غزہ کے ایشو کے اوپر, جہاں پہ حماس کا ذکر آیا ہے کوما ڈال کے لکھ دیتے ہیں اب ملیٹنٹ گروپ. اچھا اب کیا وہ اس کے اوپر وہ ملیٹنٹ گروپ اس کو کہنا ٹھیک ہے, اگر کہتے ہیں تو کیا اس دوسری سائڈ کو وہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک ایسے گروپ کو ملیٹنٹ گروپ کہا جاتا ہے جس کا کسی بھی طریقے سے کوئی کمپیریزن اسرائیل کے ساتھ نہیں بنتا. اسرائیل نے جس طرح کی بمبارڈمنٹ کی ہے, جو ٹیررزم اس نے پھیلائی ہے, معصوم بچوں کو اس نے شہید کیا ہے, تو اگر اس کے اوپر سوالات کچھ لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ دا ویری فیکٹ کہ جب نیوز اینکر نے انٹرجیکٹ کیا کہ یہ تو آپ یہودیوں کے خلاف تعصب ہے, تو کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی وزیر خارجہ جو موقف دینا چاہ رہے تھے اس کی تصدیق ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو سنواتے بھی ہیں کہ یہ وزیر خارجہ نے ایسی کیا بات کہی کہ جس کی وجہ سے جو CNN ہے بلکہ جو مغربی میڈیا ہے وہ بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وزیر خارجہ پاکستان کے بالکل ٹھیک بات نہیں کر رہے. جی, شاہ محمود قریشی صاحب نے دو لفظ استعمال کیے کہ اسرائیل کا ایک تو بہت زیادہ وہاں پہ اثر و رسوخ ہے, انہوں نے بات کی ڈیپ پاکٹس کی. مطلب کہنے کا مطلب یہ سادہ الفاظ میں کہ جو مغربی میڈیا ہے شاید اسرائیل سے لفافے بھی لیتا ہے اور ان کا اس کے اوپر اثر و رسوخ بھی ہے. اب اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں غلط کیا کہا ہے. ایون کہ جو امریکہ کے اندر نوم چومسکی جیسے اور بہت سے اور انٹلیکچوئلز ہیں وہ خود یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا کنٹرول ہے امریکہ کے اندر بھی اور مغربی میڈیا میں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ تو ایک میڈیا کی بات ہوئی. اب کچھ حقائق ہمارے پاس اس طرح سے بھی ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسرائیل ہمیشہ اٹراسٹیز کمٹ کرتا ہے فلسطین کے خلاف تو اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے امریکہ. اور وہ کیسے شریک ہوتا ہے؟ اب چلیں یہ میڈیا والی بات کو تو نظر انداز کر بھی دیں تو تھوڑا سا لوگوں کو پرسپیکٹو بھی دیتے ہیں. یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے وہ یقیناً امریکہ ہے, اور اس پر بات بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو دفاعی اور فوجی امداد بھی دیتے ہیں. آج آپ کو ہم تھوڑا تفصیل بتائیں گے کہ کس لیول کی ان کے درمیان کوآپریشن ہے. اس حوالے سے نومبر 2020 میں امریکی کانگریس میں ایک پریزنٹیشن یا ریسرچ پیپر دیا گیا. وہ پیپر اس وقت میرے پاس موجود ہے, کوئی 42 صفحات پر مشتمل ہے, جس کا ٹائٹل ہے US Foreign Aid to Israel. اب اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد اگر امریکہ نے کسی کو سب سے زیادہ فوجی اور ادروائز امداد دی ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور 1948 سے لے کر اب تک امریکہ نے اسرائیل کو $146 بلین کی امداد دی ہے. اور یہ سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ہر ایک 10 سالہ معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت پورا پلان کیا جاتا ہے. اور اب جو 10 سالہ معاہدہ ہے 2019 سے لے کر 2028 تک, اس دوران امریکہ اسرائیل کو $38 بلین فوجی امداد دے گا. اس سے پہلے جو 10 سال گزرے اس میں انہوں نے ان کو $30 بلین دیے. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت آپ کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو سب سے جدید ترین لڑاکا طیارہ جسے F-35 کہتے ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کے علاوہ اگر کسی اور کے پاس یہ طیارہ ہے تو وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے پاس اس وقت 50 جو F-35 طیارے ہیں جو کہ امریکی فوجی امداد کے ذریعے ان کو دیے گئے. بلکہ نہ صرف یہ, اگر امریکہ اور اسرائیل کی فوجی اور جو ان کا دفاعی تعاون ہے اس کا لارجر کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ جو بھی امریکہ کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی دفاعی امور کے حوالے سے اس تک سب سے پہلے رسائی اسرائیل کو دی جائے گی. اگر کوئی اور خطے کا ممالک وہ ٹیکنالوجی لینا چاہے گا تو اس میں ہمیشہ جو پریفرنس ہے وہ اسرائیل کو دی جائے گی. اور اگر اسرائیل اعتراض کرے گا کہ مثلا امریکہ جو ہے وہ ہتھیار UAE کو بھی بیچتا ہے, سعودی عرب کو بھی بیچتا ہے, قطر کو بھی بیچتا ہے, لیکن اگر اسرائیل اس کے اوپر اعتراض کرے گا تو وہاں کی حکومت, وہاں کی کانگریس اس کے مطابق ایسی شرائط ان پر لاگو کریں گے کہ وہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو یہ صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. مطلب لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جب پریزیڈنٹ اوباما تھے اس وقت انہوں نے جب ایک $2.3 ٹریلین کا کووڈ کا پیکج کا اعلان کیا امریکہ کو, اور وہاں کے لوگ بھی بے روزگار ہوئے, اس دوران بھی ان کو امریکہ اسرائیل کی اتنی فکر تھی کہ اس میں سے $3.8 بلین انہوں نے ایلوکیٹ کیا امریکی جو اسرائیلی جو ہے نا ملٹری سپورٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ تو اوپنلی ہو رہا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ تھرو NGOs جو مغربی کنارے میں یہودی بستیاں آباد ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز سالانہ تھرو NGOs. اسی چیز میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مثال اور دیتے ہیں کہ اب یہ جو اس کا اینٹی ایئر ڈیفنس وہ جو مسل سسٹم ہے اس کا آئرن ڈوم جسے کہتے ہیں, آئرن ڈوم جو ہے اس کی بھی جو میزائل انہوں نے یوز کیے ہیں اس کے جو ابھی اس کا
यूटिलाइजेशन हुई है उसकी, उसको उसकी दोबारा जो उसके लिए जो उसकी इमदाद चाहिए वो भी अमेरिका देगा, और उसके बदले में जो गजा के अंदर और उनका जो रिकंस्ट्रक्शन होगी वो लिंक होगी इस चीज के साथ कि जो हमास है उसका जो रॉकेट का स्टॉक पाइल है उसको वो कम करे। तो यहाँ पे अमेरिका का आपको रोल जो है वो वाज़ेह हो जाता है। जो अंदाजा होता है कि एक ऐसा मुल्क, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, अगर इसराइल उसको एक सुपर पावर को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसका इतना असर रसूख है, तो वहां का मीडिया क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो उसको भी बड़ी आसानी के साथ वो कंट्रोल कर सकते हैं। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जब ये कहते हैं कि जो अमेरिकी इंतजामिया है, सदर जो बाइडन है, उनके जो हाथ हैं वो फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, तो शायद वो गलत नहीं कहते, क्योंकि बगैर अमरीकी सपोर्ट के इजराइल इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।